अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है श्वेता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। अभी हम वीडियो करने वाले हैं। वीडियो का नाम है अल्लाह की रहमत, वेरी इमोशनल बयान बाय मुफ्ती सलमान अज़ली। आइए देखते हैं। रब तबारक व तआला फरमाता है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत हो। इन्नल्लाह यग़फ़िरुद्दुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, बेशक अल्लाह सारे गुनाहों को माफ करेगा, वो गफूर और रहीम है। ये आयत गरीब मसाकीन, हम जैसे जो नेकियों के गरीब है, गुनहगार हैं, उनके लिए एक बड़ी हौसला अफजा आयत है। रब ताला ने ये फरमा दिया कि नाउम्मीद ना होना, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो। अगर किसी ने नाउम्मीदी की बात की तो कुफ्र हो जाएगा। जैसे कि तफसीर में दो भाइयों का जिक्र है कि एक उसमें से नेक बंदा था और एक बहुत गुनहगार था। दोनों भाई थे। जो नेक था वो उसे समझाता रहता था कि तू बाज आ जा अपने गुनाहों से, तौबा कर ले। तो कहता कि ठीक है, मैं तौबा कर लूंगा, बाज आ जाऊंगा। एक दिन उस नेक इंसान ने, नेक भाई ने अपने उस गुनहगार भाई को क्या कहा, तूने इतने गुनाह कर लिए कि अब खुदा भी तुझे माफ नहीं करेगा। ये जुमले बहुत सारे लोगों की जुबान से निकलते हैं, तुझे अब खुदा भी माफ नहीं करेगा, तुझे खुदा भी नहीं बख्शेगा। तो ये उसकी जुबान से निकला और दोनों की मौत हुई। हदीस पाक में इसका जिक्र है। उन्हें उठाया रब तबारक व तआला ने, और उनका जब हिसाब हुआ तो उनमें से नेक बंदे को सबसे पहले उठा करके पूछा गया, तू नेकियां तो करता था, लेकिन मेरे एक गुनहगार बंदे को तूने मुझसे नाउम्मीद कैसे किया? क्या तूने मेरी रहमत को नाप करके देखा था कि मैं कितने लोगों को माफ कर सकता हूँ, किसको नहीं कर सकता? रब तबारक व तआला से किसी को नाउम्मीद करना, ये मौला को जलाल मिलाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिर्फ इस जुमले की वजह से उसे जहन्नम में डाल दिया। जो नेक था, ऑलरेडी नेकियां करता था, लेकिन उसने कहा क्या, अल्लाह भी तुझे माफ नहीं करेगा। तो अपने आप को पाक समझना और फिर दूसरों को ये कहना कि इसे खुदा भी नहीं माफ करेगा, माअज़ल्लाह। रब ताला के मामलात में दखल अंदाजी न करो। वो गफ्फार है, कैसा है वो जानता है। वो गफूर है, कैसा है वो जानता है। हम में से किसी की ये ताकत नहीं कि नाप करके देखे, इतनों को माफ करेगा, इतनों को नहीं माफ करेगा। ये कैसी? इसी तरह से फिर उस गुनहगार को उठाया, उससे पूछा गया कि तू क्यों बाज नहीं आता था गुनाहों से? तो कहा, मौला मैं रोजाना तौबा करने की सोचता, मैं नफ्स की शरारतों में मुलविस हो गया, शैतान के बहकावे से गुनाह में चला जाता। फिर मौला एक बात का ये ख्याल आता था कि मैं बड़ा कमजोर जिस्म का मालिक हूँ और तेरे अजाब तो बहुत बड़े बड़े भयानक हैं, बड़े बड़े अजाबात। मुझे ऐसा लगता था मौला कि मेरे कमजोर जिस्म को तू बड़े बड़े अजाबात नहीं देगा, कि मैं उठा ही नहीं सकूंगा, सह ही नहीं सकूंगा। रब तबारक व तआला उसकी उस जुमले से खुशी फरमाया, यानी पसंद फरमाया, और हुक्म हुआ कि इसको मेरी रहमत पर यकीन रखने की बुनियाद पर जन्नत में भेज दिया जाए, माफ कर दिया गया। अजीजा ने गिरामी, रब तबारक व तआला ने कुरान में जो फरमाया, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, किसी भी बंदे को किसी भी उम्र में नाउम्मीदी करना ही नहीं चाहिए, मायूसी नहीं। जैसे बाज लोगों का एक ख्याल है, हम तो बहुत गुनाह कर चुके, आप सही कहते हैं, मस्जिद में आ जाओ, तौबा कर लो, लेकिन इतना कर चुके हैं मौलाना कि क्या बताएं, हमको नहीं लगता है कि अब हम पाक हो जाएंगे। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक बंदा ऐसी भी आया था, उसने कहा मेरे गुनाह बहुत बड़े हैं, बहुत ज्यादा है। रब तबारक व तआला की तरफ से ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही आई, पूछे उसको कि उसके गुनाह समंदर के बराबर है, समंदर की तरह है? तो उसने कहा नहीं, उससे भी ज्यादा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, क्या तेरे गुनाह पूरी दुनिया के जितने दरख्त हैं उतने हैं, उनके पत्तों के बराबर है? उसने कहा नहीं, उससे ज्यादा है। कहा, उससे पूछा, क्या तेरे गुनाह जमीन और आसमान के बीच की खला जितनी है इतने हैं? कहा, हो सकता है इससे भी ज्यादा हो। तब रब तबारक व तआला ने फरमाया,
محبوب اس سے پوچھے کیا اس کے گناہ میری رحمت سے بھی زیادہ ہیں؟ تو وہ بندہ کہنے لگا میں نے رب کی رحمت کو ناپا نہیں، یقیناً اس کی رحمت پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، میرے گناہ اس سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ تب اس کے لیے حکم آیا کہ مولا اپنی رحمت میں ہر گنہگار کو چھپا لے گا۔ رحمت خداوندی، اللہ کی رحمت کتنی ہے، وسعت رحمتی کل شیء، اللہ تو فرماتا ہے قرآن پاک میں ہر چیز کو میری رحمت نے گھیر لیا ہے۔ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو کوئی ماں اپنے بچے سے محبت نہ کر رہی ہوتی۔ ماں جو اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہے، محبت کرتی ہے، اس کے دل میں جو رحم کا مادہ ڈالا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا حصہ ہے۔ ہم آپس میں ایک دوسرے سے بغیر جھگڑے ہوئے جو صحیح سلامت محبت کے ساتھ رہتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اور اسی طرح سے ہمارے لیے رحمت کے اگر حصے میں آپ کو گناؤں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک حصہ ہے کہ ہم پر آسمان کو معلق رکھا ہے، گرنے نہیں دیتا۔ کہیں آسمان کا کوئی پلر دیکھا آپ نے، ستون دیکھا ہے؟ بغیر ستون کے اس آسمان کو قائم رکھا ہے، کسی کے سر پر گرنے نہیں دیتا، یہ اس کی رحمت کا حصہ ہے۔ زمین کو اس نے پانی پر بچھا رکھا ہے لیکن کبھی ڈولتی نہیں ہے، ہمارے لیے مضبوط ہے، جہاں چل رہے ہیں قرار ہے اس کے اندر، یہ اللہ کی رحمت کا حصہ ہے۔ فرمایا گیا کہ اگر آسمان سے بارش کو چھوڑ دیا جائے دروازے کھول کر، پوری دنیا بہہ جائے گی۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ فرمایا گیا ایک ایک بوند کو ایک ایک فرشتہ نیچے لا کر رکھ کے جاتا ہے جب بھی بارش ہوتی، تاکہ بندوں پر ہلاکت نہ جائے۔ اگر وہاں سے برسا دیا جائے پریشر سے، سب بہہ جائیں گے۔ میرے عزیزو، یہ رحمت کے حصے ہیں اللہ رب العزت کے جو دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں وقت پر بھوک کا احساس ہونا، کیا تمہارے کنٹرول میں ہے یہ؟ جب چاہو تمہیں بھوک لگ جائے؟ نہیں، یہ قدرت خداوندی کا نظام ہے آپ کے اندر۔ کئی تو ایسے ہیں جن کو بھوک لگتی نہیں، وہ بیماری الگ ہے۔ یعنی ہم کو وقت پر بھوک لگنا، ہمارے آرام کے وقت نیند کا آنا، یہ اللہ کی رحمتوں میں سے ہے۔ یہ تمام چیزیں اس کی رحمت ہے ہم پر، اور نعمتیں ہیں اس کی۔ اب اس کے علاوہ سنیے، روایت میں موجود ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں۔ اگر اللہ کی رحمت کے 100 حصے، دنیا میں جو کچھ بھی تم رحمتیں دیکھ رہے ہو اللہ کی، یہ ان 100 میں سے صرف ایک حصہ اللہ نے ظاہر کیا ہے، اور باقی 99 حصے قیامت کے دن کے لیے رکھا ہے۔ رب رحیم ہے، اسی لیے سورہ غافر کی شروعات ہی ہوتی ہے غافر الذنب وقابل التوب، وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ ہاں، اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے بے شمار ہمیں حصے یہاں پر دنیا میں عطا کیے۔ اب یہاں سے بعض وہ چیزیں بھی میں عرض کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو بندوں نے محسوس نہیں کیا، جبکہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے گنہگاروں کو معاف کرنے کے اتنی مثالیں ہمیں بیان فرمائی، قرآن پاک میں بھی، احادیث رسول میں بھی۔ کیسے کیسے بڑے سرکش تھے، گنہگار تھے، عیسیاں شیار تھے، کبھی کبھار تو معاف کر کے اتنے اوج پر پہنچایا کہ انہیں اپنی ولایت کا مقام عطا کیا۔ تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ جو بات میں کہنے جا رہا تھا وہ یہ تھی، بعض لوگوں کی یہ جو شکایت ہے کہ ہم بہت غلط کاموں میں پڑے رہ گئے، اب پتہ نہیں ہم صحیح ہو پائیں گے یا نہیں۔ ایسا خیال بھی نہ آنے دے، بلکہ یہ خیال شیطانی خیال ہے۔ شیطان تمہارے دماغ میں یہ ڈالتا ہے کہ تم اب بہت گناہ کر چکے ہو، کائے کو توبہ کرو گے، چھوڑو جیسے ہیں ویسے ہی رہنے دو۔ اور کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، توبہ کر کے بندہ صحیح ہونے لگتا ہے تو اس کو کچھ زیادہ مشکلات اور پریشانیاں آنے لگتی۔ جب آوارہ تھا تو کوئی کچھ بولتا نہیں تھا، جب سدھر گیا تو تانے بہت دیتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ اچھا ہو گیا تو اسے ٹوکا بہت جاتا ہے، تو ایسا ہے ویسا ہے، تو ابلیس لعین اس کے دماغ میں خیال لاتا ہے ارے وہی زندگی اچھی تھی، پہلے کی زندگی، اس میں تو خوش تھا، کوئی کچھ بولتا ہی نہیں تھا۔ یہ کیا ہے کہ اچھا ہونے کی کوشش کر رہا ہوں تو ہر کوئی ٹوک رہا ہے۔ میرے عزیزو، اب تمہاری یہاں پر ایمان اور تمہارے استقامت کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ تمہارے ایمان کا
یہاں سے امتحان شروع ہوتا ہے. جب تم اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہو تو ایسے خیالات اگر آنے لگیں کہ پہلے والی زندگی اچھی تھی تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں کہ یہ شیطان کی طرف سے خیال آ رہا ہے. ورنہ رب تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے قریب بلانا چاہ رہا ہے, اس کی رحمتیں تمہارے انتظار میں ہیں. آپ اندازہ کریں اللہ رب العزت نے ہم پر جو رحم فرمایا, کس حد تک رحم فرمایا جانتے ہیں؟ پچھلی امتوں کے لیے ایسا تھا کہ وہ مرنے سے کئی سال پہلے توبہ کر لیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو ان کو عذاب میں گرفتار کر لیا جاتا. یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مہلت مانگی رب تعالیٰ کی بارگاہ, مولا میری امت کو توبہ کے لیے مہلت عطا فرما. تو ایک روایت میں ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اے حبیب آپ کی امت موت سے 1 سال پہلے اگر توبہ کر لے تو میں ان کی گناہ معاف کر دوں گا. موت سے 1 سال پہلے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا مولا موت کب آئے گی کسی کو اس کا اندازہ نہیں. 1 سال پہلے تک میری امت غفلت کی اگر شکار رہی تو اس میں اور تخفیف فرما دے. رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر اور رحم کا حصہ, رحمت کا حصہ فرمایا گیا کہ اے حبیب آپ کی امت اگر مرنے سے 1 مہینہ پہلے توبہ کر لے تو بھی معاف کر دیا جائے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی نہیں بلکہ پھر اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا مولا 1 مہینہ پہلے یہ بھی بہت لمبا ہے, اور مہلت دیتے میری امت کو. رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تیسری مہلت یہ ملی کہ موت سے 1 دن پہلے توبہ کر لے. موت سے 1 دن پہلے توبہ کر لے. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے, مولا 1 دن پہلے بھی کسی کو خبر نہیں. یہاں تک کہ رب تعالیٰ نے ہم پر اتنی رحمت فرمائی اور آخر میں ارشاد ہوا اے حبیب موت کے فرشتے نظر آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لے تو بھی معاف کر دوں گا. اس وقت تک ہمیں مہلت دے دی گئی. موت کے فرشتے تمہیں نظر آ رہے ہوں, اس سے پہلے پہلے اگر تم نے اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کر لیا تو تمہیں پچھلے تمام گناہوں سے اللہ بری فرما دے گا, آزاد کر دے گا. عزیزان گرامی, پہلے خود بھی نا امید نہ ہو اور دوسروں کو بھی نا امید نہ کرے مولا کی رحمت سے. رب تبارک و تعالیٰ کی امید دلائیں بندوں کو. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہی تو فرماتے کہ تم میں سے چاہے جس کے گناہ جیسے بھی ہوں وہ آئے بارگاہ رب العزت میں. قرآن میں کئی جگہ مولا فرماتا ہے شرک اور کفر کو چھوڑ کر اس کی علاوہ جو بھی گناہ ہوگا مولا اسے بخش دے گا, معاف کرے گا. صلح کرو, رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آؤ اور اسے منا لو اس سے پہلے کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. اللہ فرما رہا ہے عذاب آنے سے پہلے, گرفتار ہونے سے پہلے پہلے تم واپس آ جاؤ, پکڑے جانے سے پہلے. پھر آگے اگر پکڑے گئے عذاب آ گیا تو آیت کا آخری حصہ یہ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ, تمہاری پھر کوئی مدد نہیں کی جائے گی, کوئی مدد نہیں کی جائے گی. سوچو اللہ جب فرما رہا ہے مدد نہیں کی جائے گی تو اس کے بعد ہے کون جو مدد کرے گا؟ کوئی اس کی ذات کے بعد مدد کرے گا؟ تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہماری زندگی کی کون سی رات آخری ہے. ہر رات ہمیں توبہ سے رات گزارنی چاہیے. صبح اٹھو تو توبہ کر کے اٹھو اور اپنے زندگی کے شب و روز میں ایسی جگہوں پر جانے سے بچو جہاں تمہاری موت آئے تو سیدھا جہنم میں لے جانے کا سبب نہ بن جائے. ایسی جگہوں پر اپنا وقت نہ بتاؤ کہ وہاں پر تمہاری موت آئے تو پھر تمہیں عذاب کے ساتھ اٹھایا جائے. رحمت بہت ہی بڑھیا, بولتے نا رحمت کتنی بڑی چیز ہے, کتنی بڑی چیز اللہ نے دی ہے وہ رحمت. جی بولتے نا جو ایک دم باریکی سے بولتے نا ایکسپلین کیا ہے اس چیز کو, بولتے نا کافی اچھا, کافی ریئل لائف ایگزامپل. جیسے نا ماں کے دل میں بھی رحم ہو سکے اس کے لیے وہ رحمت دی ہے. ہر ایک چیز اتنے پیار سے سمجھائی ہے نا. جہاں پہ انہوں نے وہ چیز بھی بولی نا جہاں پہ لکھا بھی ہے کہ اتنا گناہ کیا پھر بھی تم نے یہ بول دیا کہ اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا. کوئی کسی نے زندگی پر اچھا کیا کسی کو روک رہا ہے توبہ کرنے سے, خدا سے توبہ کرنے کے لیے, تو اس کو معاف نہیں کرے گا اللہ. اور دوسری جگہ جو ہے
तुमने गलतियां की लेकिन तुम अपनी गलतियों से तौबा कर लो, सच्चे दिल से तौबा कर लो, तो उसकी रहमत है वो माफ वो भी वही कह रहे थे ना कि जब वो फरिश्ते दिखते हैं तब तौबा कर ली तो भी तुम्हें मोहलत कैसे दी गई वो पूरा वाकया बताया तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो गाइस ऐसे ही और वीडियोस करेंगे, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन।